बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। 10 फरवरी 2025 जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा गया है और 2 अहम मुतालबात किए गए हैं। एक तो ये कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए और दूसरा ये कि आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। इसमें अहम बात यह है कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, इसमें 8 जजेस ने एतराज़ उठाया था, यानी कि ये तकसीम 8 और 5 के दरमियान थी। लेकिन अब 8 जजेस में से सिर्फ 4 जजेस अपने एतराज़ पर कायम हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनिल्ला, और बाकी 4 जजेस इसका हिस्सा नहीं रहे, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत शामिल है। ऐसा क्यों हुआ, ये एक अहम सवाल है। एक एतराज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक पर किया है। उन्होंने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है और इसमें ट्रांसफ़र किए गए 3 जजेस से मुतल्लिक इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के एतराज़ात और उनके खतूत की क्या कानूनी हैसियत है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को एक और ख़त लिखने का दावा किया गया है, जिसमें मुल्क को लाहक ख़तरात व ख़दशात और इनका हल बताया गया है, जिसमें एक अहम नुक्ता अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज को दूर किए जाने पर जोर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में इस ख़त की क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून पाकिस्तान के वन ऑफ द वेरी लीडिंग नेम इन लॉ, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, जजेस के खतूत की बात करने से पहले ये जो बानी PTI ने आर्मी चीफ को दूसरा ख़त लिखा है, सर इसका मकसद क्या है, जबकि पिछले ख़त का ना तो कोई जवाब आया और ना खुद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त की तस्दीक की है? मुझे इल्म नहीं है इसके मदरजात का। ये दूसरा जो ख़त है, पहला भी जिस कदर मीडिया पे शाया हुआ है उसका ही कह सकते हैं कि हमें इल्म है, लेकिन ये दूसरे ख़त का तो जो आज कह रहे हैं वो जारी किया गया है या उसकी खबर इत्तला दी गई है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। बाकी बानी PTI ने अगर ये गुफ्तगू करनी मुनासिब समझी है फ़ौज वालों से और फ़ौजियों से, तो ये तो वही सफ़र है जो गुज़रे थे हम जहाँ से, ये तो वही रिपीट हो जाएगा। पर इस वक्त जो PTI को दिक्कत है असल वो यही है कि उनका जो फैसला करने वाला एक शख्स है वो पाबंद सलासिल है और कोई उनके इंटरेक्शन और मुलाकात नहीं हो सकती, या मुख्तलिफ लोगों से होती है तो मुख्तलिफ उसके वर्जन्स और उसके माने निकाले जाते हैं। ये उनको एक बड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई है और तो उसके लिए वो अब उनको ये बानी PTI को बल्कि इमरान खान कहना चाहिए। ये मीडिया भी इस किस्म, खुद भी आप लोग जो है ना ये जो हिदायतनामा कोई जारी नहीं हुआ कि उसको इमरान खान का नाम ना लो, और कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन सारे मीडिया ने इसको अब अपना लिया कि उसी ने ज़बानी कह दिया होगा। तो अब सारे यही कहते हैं ये इमरान खान उसका नाम है और इमरान खान कहना चाहिए। अगर आप आज़ाद मीडिया हो, नहीं हो तो फिर खुदा ही हाफिज़ इस मुल्क का। ठीक, अच्छा सर, 2 चीज़ें इसमें अभी आप जब बात कर रहे हैं, और ये बड़ा ही मेरे ख्याल में बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि अगर बातचीत या ख़तो किताबत शुरू कर दी गई है विद द आर्मी चीफ, उनको ख़त भेजा, वो आगे एक्नॉलेज नहीं करते, दूसरा ख़त भेजा, मसाइल की बात की, उस डिफरेंस की बात की, एक जो बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान और जो फोर्सेस के दरमियान है, एक उसकी बात की। सर, इस सारे का एंड रिज़ल्ट एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ एक ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है विद द रेस्ट, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है।
تو سر یہ دونوں چیزیں اکٹھی آپ کو چلتی نظر آ رہی ہیں ٹھیک؟ نہیں یہ تو مطلب ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ تو حالات بتائیں گے۔ میں تو پرسنلی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو عناصر ہیں ان سے بات چیت، سیاسی عناصر کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور فوج کو اس میں نہیں لانا چاہیے۔ اور لیکن اگر اب یہ تو اٹ از دی پرماننٹ گیسٹ آن دی ٹیبل، یہ جو جن کو انہوں نے خط لکھا ہے جی، تو وہ پرماننٹ گیسٹ آن دا ٹیبل جو ہے وہ تو اب خود اپنے زور بازو پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اگر کوئی ترکاری اس کو پیش کی جاتی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ان کو انوالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پروسیس ویری میں یا نہیں امپورٹنٹ، کرنا بالکل ٹھیک۔ اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 4 ججز کا سر چیف جسٹس کو خط، پہلی بات تو یہ 8 ججز کی تعداد سے 4 کیسے ہو گئی؟ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیگر 4 ججز جو اس محاذ پر ان کے ساتھ تھے اب ان کے ساتھ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ بڑی آج کل ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی پہلے فرق تھے اب چینج ہو گئے ہیں، کیا باقیوں نے بیعت کر لی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس تھنگ؟ ایک چیز تو میں بتا دوں، جو یہ مارکا آج کل چل رہا ہے جی، اس میں ایک تقسیم بڑی کلیئرلی ہو جائے گی اور شناخت ہو جائے گی۔ یہ میں آپ سے پہلے یہ کروں، شناخت ہو جائے گی کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس محمد منیر کی روایت پہ چل رہے ہیں، ٹھیک، جو کہ بالکل ہی ایگزیکٹو کے آگے مطلب ہے بے بس ہو کے اور زنجیروں میں جکڑ کے اپنے آپ کو خود کوئی یہ نہیں ایگزیکٹو نے کیا، وہ بالکل ہی اس کے لیے ایگزیکٹو کے لیے رستہ بنایا جا رہا ہے۔ اوکے، اور تمیز الدین خان کیس میں کیا، پھر گورنر جنرل ریفرنس میں کیا، پھر 200 کیس میں، تو مارشل لاء کو بھی آپ نے سب سے پہلی جو ویلیڈیشن مارشل لاء کی ہماری کورٹ نے وہ 200 کیس میں اور چیف جسٹس منیر کے تحت۔ اور ایک تو یہ ہوگا، ایک یہ آپ بالکل واضح طور پہ یہ تقسیم ہو گئی ہے جسٹس منیر کے پیروکاروں کی اور چیف جسٹس اے آر کارنیلیس کی۔ اے آر کارنیلیس نے تمیز الدین کیس میں اقلیتی فیصلہ دیا تھا، he was in the minority، پر اس نے فیصلہ دیا تھا۔ اور جو تمیز الدین خان صاحب جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور مشرقی پاکستان وہ اسپیکر وہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا ڈسولوشن آف دی اسمبلی بائی این ایگزیکٹو ڈکری آف دی گورنر جنرل۔ تو وہ اب یہ آپ کو بتا دوں، آپ لوگ سارا پاکستان دیکھے گا اور وہ کہہ سکے گا کہ یہ منیری جج ہے یا یہ کارنیلین جج ہے۔ یہ اب تھوڑے کس طرف ہوتے ہیں، زیادہ کس طرف ہوتے ہیں، پر اب یہ ایک ڈیفینیشن اس سارے مارکے میں نکلے گی کہ کون ریزسٹ کر سکتا ہے ایگزیکٹو کے پریشر کو اور کون نہیں کر سکتا، کون بس اب ایگزیکٹو کی بی ٹیم میں ہی چلا گیا۔ بالکل صحیح سر، لائن ڈیفائن آپ بڑی کلیئرلی آپ نے بتایا ایک لائن ڈیفائن ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے یہ سینئر ججز دیگر ججز کی تعیناتی کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری طرف تعیناتی کے عمل میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اجلاسوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور اپنے امیدوار کو ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ سر یہ چیزیں کو تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہیں، پھر اگر ایک طرف ایک سائیڈ یہ چل رہی ہے تو دوسری طرف یہ پروسیس کے اندر پھر پارٹیسپیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو ان کو بتانا چاہیے۔ ویسے یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وداؤٹ پریجوڈس، اوکے، کہ بھئی میں اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہوں، پر اگر آپ ادھر سے چلانا چاہ رہے ہیں تو میں ریزسٹ کروں گا ادھر سے بھی آگے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا عمل اللیگل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں
بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے, اس کو مانتے بھی نہیں ہے ایک پارٹی والے, اور وہ ہر اجلاس میں بھی جا رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ ایک دستور ہے, اور اس سے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ اگر اپنی ساری ایک پلیٹ فارم, ایک آپ کو سٹیج ملی ہوئی ہے جس پہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں, لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, ایک فورم ہے, اس سے آپ نکل ہی جائیں تو وہ غلطی کی تھی 1985 میں جو اپوزیشن تھی, جب ضیاء الحق نے نان پارٹی الیکشن کرائے تھے, اور نان پارٹی الیکشن کو بعد میں سپریم کورٹ نے بعد خرابی بسیار سپریم کورٹ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ انویلڈ ہے اور نہیں ہو سکتے, غلط ہے حاجی سیف اللہ کے بالکل بالکل. لیکن یہ جو ہے اس میں اب ہمارے سیاست میں کوئی فورم میں تو کہتا ہوں چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ بھلے کہتے رہے کہ وہ آپ ریکگنائز نہیں کرتے, آپ اپنا ریکگنائز نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اس فورم پہ آپ نبرد آزما ہیں, لیکن آپ اس کی لیگیلٹی کو نہیں مانتے. کہ اگر یہ عدالتیں فیصلہ کریں کہ یہ فورم ہی غلط تھا, اور مثال کے یہ جو ایک جوڈیشل کمیشن بنائی گئی ہے لوگوں کو, ججز کو سلیکٹ کرنے کے لیے, اب اگر یہ جوڈیشل کمیشن ہی عدالت کی کو بالکل مسمار کرتی ہو, اور اب آپ دیکھیں یہ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 9 جج نامزد کیے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں نہیں پر جو کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے گئے تھے, مختلف ممبران نے کیے تھے فیلڈ, وہ 54 تھے, 54 تھے. ٹھیک, اب 54 میں سے کسی کا انٹرویو نہیں لیا, کسی کو آپ نے کس طرح فیصلہ کیا کہ یہ کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ سے زیادہ موضوع ہے, کس بینچ مارک کے اوپر کیا گیا ہے, کیا وہ یہ تو ڈسکریشنری ہو گیا کہ آپ نے میجورٹی لے لی اور پک اینڈ چوز کی اب صورتحال چلتی نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو بڑا ہی امپورٹنٹ ڈسکشن جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سینیورٹی کو لے کر ہے, اس پر اعتزاز احسن صاحب کا ویو لیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. میرے ساتھ ہیں اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب, اعتراض سرفراز ڈوگر صاحب کی سینیورٹی پر ہے, تو ڈوگر صاحب جون میں چیک کر رہا تھا 2015 میں جج بنے, جبکہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو سینئر جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب, وہ دسمبر 2015 میں جج بنے. 6 ماہ کا فرق ہے. سینیورٹی کا سر بینچ مارک کیا ہے؟ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو عائشہ ملک صاحبہ بھی تو جونیئر سے پروموٹ ہو کر سینئر جج تعینات ہوئی تھی. سر قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا یا کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ گائیڈنس دیجیے گا پلیز. جہاں تک تو ڈوگر صاحب کا تعلق ہے, وہ تو معاملہ بڑا ہی سمپل ہے, بہت ہی سمپل ہے. آپ نے حلف لیا تھا پچھلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ جی, آپ نے اس میں حلف میں اپنے میں یہ ہے کہ وہ ایک فارم ہوتا ہے پرو فارما, اس میں ایک نام بھرنا ہوتا ہے, بلینک ہوتا ہے نام, کہ بھئی کسی جج سے کرا رہے ہیں, آپ حلف لے رہے ہیں اعتزاز احسن جسٹس سے اعتزاز احسن سے لے رہے ہیں, یا کسی جو بھی جج ہے وہ اپنا نام پڑھے گا. ٹھیک ہے. 20 جج اگر اکٹھے حلف لے رہے ہیں تو چیف جسٹس یہی کہیں گے آئی, یعنی میں, آگے نام لیں گے. نام لینے میں ایز سو اینڈ سو, اور وہ پھر عبارت چلی جاتی آگے, میں بطور جج, اور پھر بلینک ہے. اوکے, جج ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, یا پشاور ہائی کورٹ, یا سندھ ہائی کورٹ, یا کوئٹہ ہائی کورٹ, یہ ہائی کورٹس کے نام بھی
3 کے شہروں پہ ہے اور ایک کا سندھ صوبے پہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے حلف لے لیا لاہور ہائی کورٹ پہ. ٹھیک. یہ ایز جج میں جج ہو کر لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوتے ہوئے نا انصافی نہیں کروں گا, ٹھیک. لالچ نہیں کروں گا, کرپشن نہیں کروں گا, میں کسی کے درمیان امتیاز نہیں کروں گا, میں بغض کوئی نہیں رکھوں گا, اور اس قسم کے, اور میں انصاف اور قانون کے مطابق اپنا عمل کروں گا. یہ ایک حلف ہو. ٹھیک. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ جج یہ کروں گا. اب وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, مان لیا ٹرانسفر ویلڈ ہے, مان لیا, یہ بھی ایک بحث کے موضوع بحث ہوگا. اب جو آپ کے اب آپ ڈوگر صاحب کو بٹھا دیتے ہیں سندھ ہائی کورٹ. ٹھیک. سندھ ہائی کورٹ کا تو انہوں نے حلف ہی نہیں لیا. ٹیریٹری آپ کہہ رہے ہیں ڈیفائن ہوئی ہے پہلے, لاہور ہائی کورٹ کی ٹیریٹری ڈیفائن. اوکے اوکے ٹھیک. ہاں وہ پنجاب کا ہے. اوکے. وہ ہائی کورٹ وہ ہے, مطلب ہے وہ ایک اسپیسیفک ہائی کورٹ ہے, مخصوص ہائی کورٹ ہے جس پہ تحت حلف لیا کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج کے یہ اعمال نہیں کروں گا, یہ کروں گا, انصاف کروں گا, صدق کے دل سے کروں گا. اور یہ اب حلف انہوں نے وہ لیا ہے, آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے اسلام آباد, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب انہوں نے تو حلف نہیں لیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ بھی میں کروں گا, میں انصاف کروں گا, میں نیک نیتی سے کروں گا, بغض نہیں رکھوں گا, امتیازی سلوک نہیں کروں گا. یہ سب چیزیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ. اوکے. اب سندھ ہائی کورٹ کا اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر ان سے حلف نہیں لیتے تو وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے, وہ تو ایک بہروپ کا معاملہ ہو گیا. سر وہ تو نہ صرف اعتزاز صاحب نہ صرف بیٹھ رہے ہیں بلکہ وہ تو ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس, جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں ذرائع سے. میں عرض کر رہا ہوں, اسی لیے تو ان کو لائے ہیں 15 نمبر سے. 15 نمبر سے ادھر لائے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا چیف جسٹس ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا کروشل ہائی کورٹ ہے, اور اس میں بہت ساری جورسڈکشن دوسرے ہائی کورٹوں کی بھی ان کے پاس آ جاتی ہیں اگر کوئی تو کراس پروونشل میٹر ہو تو. اب اس میں دیکھیں ڈوگر صاحب کے پوائنٹ آف ویو, ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ تو پابند ہے کہ وہ انصاف کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ وہ پابند نہیں ہے کیونکہ اسے حلف ہی نہیں لیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بن کے اور انصاف کروں گا, اور وہ ساری جو چیزیں تقاضے ہیں جو حلف کے وہ پورے کروں گا. تو وہ جج ہی نہیں ہو سکتے جو کہ اس ڈسپلن کا پابند نہ ہو, اپنے آپ کو پابند نہ کرے. تو انہوں نے حلف اگر نہ لیا تو یہ ڈسکوالیفائڈ ہے ٹو بی اسلام آباد ہائی کورٹ جج, اور اگر حلف لے لیا تو پھر جونیئر موسٹ ہے. جونیئر موسٹ ہے. ویری سر, یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اگر حلف لے لیا تو ہی از دا جونیئر موسٹ, ادروائز ہی کی ناٹ. اچھا سر, اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے سر, یہ جو ججز کا خط لکھ دینا ہے, اعتراضات لگا دینا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اگر ججز کو ان تعیناتیوں پر تحفظات ہیں تو پٹیشن دائر کریں. یہ صورتحال بھی تھوڑا شارٹلی مجھے اس کا بھی جی ذرا بتائیے گا, اس کا انالیسز اس پہ. اصل میں اس میں ہوا یہ ہے, اب اگر ججز بھی اتنے بے بس ہے کہ وہ کوئی پٹیشن نہیں کر سکتے, کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, اور ان کے خیال میں ایک ان کے ساتھ بھی اور ان کی عدالت کے ساتھ بھی ان کے ادارے کے ساتھ ایک جبر ہو رہا ہے, غیر آئینی, غیر قانونی, اور ان کو بالکل ایک بیرونی عناصر جو ہیں جو جوڈیشری سے باہر ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں, اور ان کی منشا کے مطابق, ان بیرونی عناصر کی منشا کے مطابق یہ ہو رہا ہے. یہ کاروبار جو عدالت کا ہے, کام ہے,
وہ چل رہا ہے. اب اس میں اگر جج خود اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کو خط ہی لکھنے پڑتے ہیں چیف جسٹس کو, اور کوئی وہ اس پہ ریلیف نہیں, ان کی توقع نہیں ہونی ریلیف کی. یا آفریدی تو بالکل ہی پھر گیا نا, یہ تو پتہ نہیں منیر انٹو ٹو چلا لگتا ہے. اور یا آفریدی نے ریلیف میرا نہیں خیال دینی ہے. وہ اب چیف جسٹس بنا ہے کسی کوئی سمجھوتے یا کسی بات سے, پر یہ چیز جو ہے یہ جو ججز میں کہ خط کی جو بات ہے, یہ بات انہوں نے سب صحیح کی ہے جو جن ججوں نے خط لکھا. اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جوڈیشری کا ایلیٹ ٹیک اوور ہو چکا. اٹس اے ٹیک اوور, اینڈ the commanding height, judicial height, have been taken over by the government and particularly Muslim League Nawaz. کیونکہ ان کا لا منسٹر ہے, ان کا اٹارنی جنرل ہے, ان کا یہ شعبہ ہے, ان کا گورنمنٹ کی ہے. اچھا انہوں نے ایلیٹ ٹیک اوور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, کیا آئینی بینچ جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو معطل کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو پارلیمنٹ کا آپ کیا لاہے عمل اس کے اوپر دیکھتے ہیں؟ شارٹلی ذرا اس کا جی ضرور بتائیے گا. میں آپ کو شارٹ بات بتا دوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئندہ 1-1.5 سال تک اگر یہ آئینی ترمیم چلتی بھی رہی تو یہ ججز جو اس کے تحت اپوائنٹ ہو رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم بھی اور یہ ججز بھی یہ جائیں گے پی سی او ججز کی طرح فارغ کیے جائیں. یہ آپ ایک پورا مطلب ٹیک اوور کرنے کے لیے آپ جب ایکسٹرینیس ایلیمنٹس کو جب لے آتے ہیں, یہ اس طرح کا کام ہے جس طرح نواز شریف نے, شہباز شریف نے یہ حملہ کیا تھا سپریم کورٹ اور ورکر لا کے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان بینچ نمبر 1 پہ انہوں نے ہلا بول دیا تھا 200-300 ورکر لا کے, اور وہ ججز اپنی کرسیاں پیچھے پھینک کے بھاگے تھے کیونکہ پیچھے دروازہ تھا. بالکل صحیح, اس وے سے نکلنا تھا ان, بالکل ٹھیک, جان بچائی تھی. بالکل یہ جو 8 جج آ رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں جی, یا یہ جو 12 جج لاہور ہائی کورٹ میں, 12 جج سندھ ہائی کورٹ میں, یہ اصل میں وہ جج ہیں جنہوں نے ایک لحاظ سے ٹیک اوور کرنا ہے اور چیف جسٹس کو بھگانا ہے. بالکل صحیح. ان کی یہ دیر پا ہو ہی نہیں سکتے, اور جتنا زیادہ ایلیٹ کیپچر سویلین کریں گے, اور یہ ذرا زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئے. بالکل ٹھیک. یہ ان کو جب لگا ہے کہ اب 26ویں ترمیم میں ہم یہ بھی کر سکتے, تو انہوں زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے. اس 26ویں ترمیم میں پہ اگر کسی نے صدقے دل سے اپنے ضمیر کے مطابق بڑے اچھے انداز سے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے, وہ بھی اب پشیماں ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اعتزاز احسن صاحب, بالکل سر, لولی ٹاکنگ ٹو یو. آپ کو میں بالکل سر دوبارہ ضرور میں تکلیف دوں گا. اعتزاز احسن صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو یہ جو گرینڈ الائنس ہے اور جس کے اندر آج وہی پاکستان تحریک انصاف JUI مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑا مل رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ لیڈ کریں, آپ گیم چینجر ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین, آج 8 فروری ہے. آج ملک کے دوسرے متنازع انتخابات کو پورا 1 سال بیت گیا ہے. انتخابات دوبارہ کرائے جانے کے لیے ایک شور مچا ہوا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ گیم چینج ہو رہی ہے. کل تک حکومت میں رہنے والی پاکستان تحریک انصاف, جنہیں JUI کے ساتھ سخت اختلافات تھا, آج انہی کے ساتھ موجودہ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے. اور اس پوری سیاسی بساط کا پانسا پلٹنے کے لیے گیم چینجر بھی مولانا فضل الرحمان ہے. بڑی مشاورت اور بڑے اتحاد کا 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف اور صرف نئے انتخابات ہیں. اور اس بات کا برملا اظہار خود مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں, جنہیں کہیں نہ کہیں حکومت سے ایک بڑا اختلاف ہے اور وہ مدارس بل پر ہے. اس اتحاد میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں. اس گرینڈ
प्लेट फॉर्म से फैसला कुन तहरीक शुरू करने का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए फ़ौरन उनके घर पहुंचे, लेकिन बज़ाहिर मौलाना साहब अपोजिशन के इस ग्रैंड अलायंस के ही हक में हैं। ताहम ये कहना कि मौलाना किसका साथ देंगे फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि ना सिर्फ PTI बल्कि जमात इस्लामी, GTA और तमाम यौम स्याह मना रहे हैं। वकला तंजीमों ने मार्च का ऐलान कर रखा है। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुलने जा रहा है। इंतज़ामिया भी हरकत में है। PTI के एहतजाज में शामिल रहनुमा की गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में JUI समेत अपोजिशन अलायंसेस का क्या लाहे अमल होगा, नए इंतखाबात का मुतालबे पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का एक ही मुतालबा है, नए इंतखाबात। सर, कितना पावरफुल फार्मूला है आप लोगों के पास जो आप लोगों को ये जो ग्रैंड अलायंस है और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ट्रांसलेट होता नज़र आता है आइंदा कुछ अरसे में इंतखाबात की सूरत में? देखिए, ग्रैंड अलायंस के लिए अभी प्रपोजल है, अभी तक मुलाकातें हैं, अभी तक मुलाकातों से बात जो है वो उस पे पेपर पे नहीं आई और पेपर से ज़मीन पे नहीं आई। उसकी मुलाकातें यकीनन हुई हैं। PTI मौलाना साहब के घर आई है, असद कैसर साहब की तरफ जो है मौलाना साहब गए हैं, बाकी रहनुमा गए हैं, वहाँ सिटिंग्स हुई हैं। मगर कोई अलायंस बने तो उसके लिए पहले पेपर वर्क होता है और पेपर वर्क के साथ उसके मकासद का तयन होता है, उसके नज़म का तयन होता है। आया ये वही अलायंस होगा जो कि PTI ऑलरेडी जिसमें शामिल है और जिसके महमूद खान जिसको हेड कर रहे हैं, या ये कोई नया अलायंस होगा? ये सारी बातें अभी क्लियर होनी है। तो द मोमेंट ये क्लियर होंगी तो फिर उसके बाद जो है ना इसके मुस्तकबिल के हवाले से कोई पेशन गोई की जा सकेगी कि क्या इसका मुस्तकबिल होगा, क्या हम जो है उसका जो एक ही वाहिद मकसद है कि बल्कि दो मकसद इसको कहिए कि वाहिद मकसद जो बज़ाहिर है वो कि नए इलेक्शन, मगर दूसरा और उससे भी अहम मकसद ये होगा कि बग़ैर मुदाखलत के इलेक्शन, क्योंकि इस मुल्क की तारीख रही है कि इस मुल्क में हमेशा मुदाखलत के साथ इलेक्शन होते हैं और नताइज जो है वो एक इंतज़ाम होता है और उस इंतज़ाम के तहत नताइज का जो है उसको बना लिए जाते हैं और कोई चीज़ जो है ना, कोई सूबा किसी का, कोई सूबा किसी का। तो ये पाकिस्तान के अवाम का कोई सूबा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का ये मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक इंतज़ाम का मुल्क है। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, दो चीज़ें, एक तो असद कैसर के घर पे जो ग्रैंड अलायंस की मीटिंग हुई है, इसमें एक बात उठाई गई जो मेरे ख्याल में राइट फ्रॉम डे वन चलती आ रही है कि खान साहब के ऊपर ट्रस्ट लेवल, और कहा गया कि जी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में यू टर्न ले लिया जाए। ये आज की तारीख तक जब इतना सब कुछ हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना सब कुछ सफ़र कर लिया, बानी जेल के अंदर है, आज भी ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि खान साहब किसी बात के ऊपर आप लोग फैसला कर लें और बाद में आके यू टर्न ले लें? देखिए, ऐसा है कि दूसरों के भी रिजर्वेशंस हो सकती हैं और हमारे हवाले से भी दूसरी पार्टीज की भी रिजर्वेशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खान साहब के हवाले से हो, सबके एक दूसरे के खिलाफ रिजर्वेशंस हो सकती है, मगर ये मकसद ज़्यादा अजीम है। मगर इस अजीम मकसद के साथ साथ किसी वक्त भी अगर कोई पार्टी जो है वो छोड़ जाती है उस इत्तेहाद को, जैसे आपको याद होगा कि पहले जो है वो एक अलायंस बना था जिसके नतीजे में जो है वो ये गवर्नमेंट गई थी PTI की, उसमें पीपल्स पार्टी जो है ना वो दरमियान में छोड़ गई। तो इस तरह से जो है वो पहले जो है ना बाज़ चीज़ों की श्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी एक दूसरे के। मैं नहीं कहता कि खान साहब के हवाले से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ चले खान साहब को हमारे हवाले से, मगर ये जो ना एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये इस बात का तयन करना होगा कि हमारे मकासद क्या है। उस मकासद के दौरान कोई बज़ाहिर या बेज़ाहिर ये दोनों तरह के मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, आज़ाद होंगी पार्टियाँ, कौन कौन सी पार्टियाँ आज़ाद होंगी, कौन कौन सी पार्टियाँ नहीं आज़ाद होंगी, और उस इत्तेहाद का नज़म क्या होगा, उस इत्तेहाद में कोई फैसले किस तरह से होंगे, और वो फैसले अगर हो जाएंगे तो कोई इसको अंडू कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, कैसे होगी, सारी बातें। जब आपने अभी पहले एक बात की थी इलेक्शंस की, वो लोग बात कर रहे हैं और आप लोगों का ये व्यू है कि बगैर मदाखलत के इलेक्शन होने चाहिए। आज जब तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी जारी है, उसके साथ साथ बानी का आर्मी चीफ को दूसरा ख़त भी चला गया है जिसमें वो उनको बता रहे हैं कि जी क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है।
اس سارے میں یہ دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں بغیر مداخلت اور دوسری طرف خط آرمی چیف کو. یہ جو مومنٹم ہے ان دونوں چیزوں کا یہ ساتھ کچھ چلتے اپیرنٹلی نظر نہیں آتا کہ ایک جگہ خط بھی لکھا جا رہا ہے دوسرا اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی بغیر مداخلت. یہ کیسے ہوگا؟ یہ باتیں طے کرنی ہوں گی, یہ باتیں ساری طے کرنی ہوں گی. آپ جب دستور کی بات کرتے ہیں, دیکھیے اس وقت تک جو ہے نا کچھ پارٹیاں ایک دستور کے تحفظ دستور والے اتحاد میں, تو دستور میں اگر جو ہے نا وہ کہیں پہ فگر کرتے ہیں اس خط و کتابت کے حوالے سے جو ان کا افیئر چل رہا ہے, جو لو لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر تو کہیں فگر کرتے ہیں تو یقیناً لکھیے, اگر فگر نہیں کرتے تو نہ لکھیے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بیٹھنا ہے اور ان کو جو ہے ایک پروگرام پہ متحد ہونا ہے, اور وہ پروگرام صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ فیئر اور فری الیکشن, بغیر مداخلت سے الیکشن مداخلت سے پاک الیکشن, اور یہ انتظام اور زیر انتظام والا معاملہ ختم کرنا ہوگا. لیکن کامران صاحب مجھے ذرا تھوڑا پاکستان کی ایک تاریخ ہے سر, پاکستان کا اگر ہم دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک بغیر مداخلت ان کا رول نہیں ہوگا, فری اینڈ فیئر, یہ ساری چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں, باتیں کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں, لگتا ہے کہ بہت پازیٹیو سوچ ہے, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا یہ ممکن ہے یا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے, یا کیا آپ اور میں ایسے پاکستان میں رہتے ہیں؟ آپ نے اگر ارادہ کیا ہے کہ آپ ویسے ہی پاکستان میں رہیں جس طرح کا پاکستان آج تلک ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہمسائے میں ایک دن آزاد ہونے والے ملک میں فیئر اور فری الیکشن ہوتے ہیں, اور وہاں کوئی جج صاحب بھی نہیں ہوتے, وہاں ایک بیوروکریٹ اتنا فیئر الیکشن کراتا ہے کہ دھاندلی کا جو ہے نا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہیں اس نے زیادہ خرچ کر لیے, کسی کے پاس کم ہے اس نے کم خرچ کر لیے, مگر کوئی الیکشن جو ہے نا اس میں کوئی جھرلو پھرنے کا کوئی امکان بھی نہیں ممکن. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت درست ہو, تو یاد رکھیے کہ پاکستان کی معیشت کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کے فری ہونے سے جڑا ہوا ہے. جب تک الیکشن فری نہیں ہوں گے اس وقت تک دوسری پارٹیاں جو الیکشن سے باہر کر دی جاتی ہیں وہ احتجاج کرتی رہیں گی, اور اس پارٹی کو جس کو آپ نے انتظام دیا ہے اس کو حکومت کرنے کا کوئی فیئر جو ہے موقع میسر نہیں آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر معیشت آپ کی خراب ہوگی. تو معیشت کی خرابی کا جو اگر آپ نے اس کی بیماری کا تعین کرنا ہے تو پھر بیماری کا تعین کریے. اصل بیماری جو ہے وہ کچھ اور ہے, وہ کسی اور چیز سے ہوئی ہے, یہ بیماری نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں. بالکل سے. جی ڈی اے جماعت اسلامی آج یوم سیاہ منا رہی ہیں, وکلا 10 فروری کو لاہور سے اسلام آباد مارچ کرنے جا رہے ہیں. کیا وکلا تنظیمیں بھی اس گرینڈ الائنس کا آپ کو لگتا ہے حصہ بن سکتی ہیں, اور کیا پھر ہم آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں ایک مارچ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ بنیادی کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. اگر وکلا جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہیں اور ان کے پاس وہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے, وکلا تنظیمیں جو ہے وہ پالیٹکس میں شاید وہ کردار نہ ادا کر سکیں. وکلا تنظیموں کا جو ہے نا وہ اس وقت تک معاملہ یہ ہے کہ دستور کی جو پامالی ہو رہی ہے, ان کا جو جس طرح سے جو ہے جوڈیشری کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, جس طرح سے وہاں پہ جو ہے انٹرونشن ہو رہی ہے, وکلا تنظیموں کا جو ایشو ہے وہ اس وقت تک یہ ہے. آپ اگر اس وقت چلے جائیے مشرف کے خلاف وکلا تحریک پہ, تو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو ہے نا وہ سپیس اویلیبل نہیں تھا, اور وکلا نے جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہوگا یقیناً, مگر آج وہ سپیس اویلیبل ہے. اگر ہم پاکستان اور مضبوط پاکستان اور درست پاکستان کے خواہش مند ہیں تو پھر جو ہے نا ہم کو یہ آپس میں طے کرنا ہوگا کہ الیکشن کس طرح سے ہوں گے, اور اس الیکشن میں کسی ادارے کا کردار ہوگا. کیا وہ ایک کاغذ جب ہم الیکشن کروا لیں گے تو نتائج کا کوئی کاغذ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا؟ بالکل سر, یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے, میں اکثر سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں, ریاست پہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا. نون لیگ کی طرف سے یہ آیا, اب باقی بھی پارٹیز کی طرف سے آ رہا ہے. وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کو بھی ملنے آئے ہیں, کیا بات چیت ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا صاحب پھر حکومت کا ساتھ دے دیں, اور کہیں یہ جملہ ہم آپ لوگوں کی طرف سے بھی آتے سنیں کہ ہم نے سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا؟ دیکھیے سیاست ہے تو ریاست ہے, اور ریاست ہے تو سیاست ہے, یہ انٹر لنک ہے, یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. اگر جس طرح سے معیشت جو ہے, معیشت بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کی پالیٹکس پہ. 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, اور 2018 سے جو ناراض پارٹیاں تھیں وہ 2018 کا جو انتظام تھا اس کو چلنے نہیں دے رہی تھی.
2024 का इलेक्शन हुआ है, तो इसका जो इंतज़ाम है उसके अगेंस्ट जो है ना लोग इकट्ठे होने का सोच रहे हैं। तो जब ये बातें दुरुस्त करनी है तो फिर रियासत और सियासत, रियासत को इस वक्त माशवाए अंदरूनी खतरात के और कोई बैरूनी खतरा नहीं है। आप इवन हिंदुस्तान से भी कोई ऐसा खतरा है सच नहीं है, ना आस पास से है। आपको अगर खतरे हैं तो वो बेईमानी से है, आपको खतरा है तो वो करप्शन के साथ है, आपको खतरा है तो गलत नताज मुरतब करने से है। तो उन चीज़ों को जो चीज़ गलत है, जो इलेक्शन फरोख्त होता है, जो इलेक्शन में गलत नताइज मुरतब होते हैं, जो हम करप्शन करते हैं, वो जो हम वसाइल का रुख अपनी जानिब मोड़ लेते हैं, इन चीज़ों को दुरुस्त करिए, फिर आप किसी बैरूनी मुल्क को नहीं रहेगा। बिल्कुल। कामरान मूसा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, एक बड़ा कैंडिड वंस अगेन डिस्कशन की, जो इश्यूज़ हैं, जो सवालात हैं और जो चुभती हुई चीज़ें हम सबके जहनों में, इस 24 करोड़ अवाम के जहनों में हैं, वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर रखते हैं। मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।